नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। हमने पिछली वीडियो का इख्तिताम इस बात पे किया था कि इस वीडियो में हम आपको CSS एग्ज़ामिनेशन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्टडी मैनेजमेंट और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आपने पेपर्स देने के लिए जाना है वहाँ आपका कंडक्ट और बिहेवियर जो है ना वो क्या होना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। CSS एग्ज़ामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप दो पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ज़ाहिर है सब ने करने हैं और उसमें कोई सिलेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप आसानी से एक्सेल कर सकें और हाई स्कोरिंग आप कर सकें। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूं कि हाई स्कोरिंग का ताल्लुक जो है वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी और स्टेट ऑफ माइंड से और सब्जेक्ट्स की जो इनसाइट्स आपने डेवलप की हैं उनसे है। ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हाई स्कोरिंग का ताल्लुक मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका रोल बहुत ही कम है। बहरहाल हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि एग्ज़ामिनर की पर्सनालिटी और फिर जिस मौके पे आपका पेपर चेक किया जा रहा है उस वक्त उसका मूड, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, बल्कि होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सोशल साइंसेस में तकरीबन सारी दुनिया में ऐसा ही है। तो मेरी जो कुछ सजेशंस हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप इजीली एक्सेल कर सकें। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपने पहले से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करें। अगर बिलफर्ज आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आपने पहले से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो फिर सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लें और वो सब्जेक्ट लें जिसको पढ़ने के बाद यू फील गुड। ये ह्यूमन नेचर है और कुदरत का शायद निज़ाम भी ऐसा है कि जब आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ शख्सियात से मिलते हैं, कोई मटीरियल कंटेंट्स किसी चीज़ के पढ़ते हैं तो कुछ की तरफ आप खिंचे चले जाते हैं और कुछ से आपका बड़ा एक रिपल्शन सा होता है। और ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि आप गुड फील करें तो उन सब्जेक्ट्स का जो ना आप इंतखाब करें। और तीसरा जो है, ऐसे सब्जेक्ट्स हों जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ बनता हो। साइकोलॉजी में जब ह्यूमन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक फील्ड में लर्निंग या एक सब्जेक्ट की लर्निंग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आ सकती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, जिसका हमने जिक्र अपनी पहली वीडियोस में बड़ी तफसील से किया है, वो कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ। और पहले से एक सब्जेक्ट में इंसाइट अगर आपने डेवलप की हुई है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको काम जो ना वो आएगी। ये याद रहे कि जो आपकी हाई स्कोरिंग है अल्टीमेटली डिपेंड करेगी आपकी जो वेरियस मेंटल एबिलिटीज़ हैं और स्टेट ऑफ माइंड है उस पे जो ना डिपेंड करेंगी। और आपने ये कोशिश करनी है कि आप मेमोराइज़ करने की बजाय, सिर्फ रट्टा लगाने की बजाय सब्जेक्ट्स की जो ना इनसाइट डेवलप करें। जब इनसाइट डेवलप करेंगे तो फिर किसी किस्म का भी सवाल आ जाए उसमें आप बड़े आसानी के साथ जो है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद दूसरा मरहला ये है कि आपने उस लैंग्वेज जिसमें आपने कम्युनिकेट करना है उसमें थोड़ा सा गौर कर लें। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है।
اس میں اخباروں میں آرٹیکلس بھی بہت آتے ہیں، بہت سی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ بڑے اعتماد سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کینڈیڈیٹس اب ہیں، ان کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا جاتا ہے صرف ایک لینگویج کی وجہ سے۔ اور میں نے خود سے پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ جو سی ایس ایس میں کامیاب ہوئے ہیں طلباء، ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ چیک کیا۔ 85 سے 90% تک لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ انٹرویو میں انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے جو کینڈیڈیٹس ہیں دے ڈو بیٹر، اس لیے کہ ان کی کمیونیکیشن جو ہے انگلش لینگویج میں بہتر ہوتی ہے۔ لیکن میں جو انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، پہلے ان کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنی گرامر اور سپیلنگس پہ تھوڑا سا غور کریں اور اس پہ توجہ دیں۔ اور جو اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ میٹرک کی گرامر کی کتاب لیں اور ٹینسز کو دوبارہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور لکھتے وقت آپ نے سنٹیکس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دس از بوتھ فار اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم۔ سنٹیکس کیا ہے؟ اٹس اے فارمیشن آف دا سینٹینس، کہ کون سا ورڈ جو ہے سینٹینس کے اندر پہلے آنا ہے، کون سا بعد میں آنا ہے۔ بعض دفعہ صرف ورڈ کے آگے پیچھے ہونے سے جو سینٹینس کا مطلب ہے وہ کچھ ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب سنٹیکس بہت آپ کے بہترین ہوں گے تو یہ ایک فلو ہوگا اپنی تھاٹس کے اندر جو ہے۔ سیکنڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سینٹینسز جو ہیں یہ شارٹ رکھنے ہیں۔ لمبے لمبے سینٹینسز لکھنے کی کوشش بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کا اصل مقصد یہ ہے، اور جو کہ پیپر چیکر یعنی ایگزامینر دیکھ رہا ہوگا، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گرپ جو ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ لمبے لمبے پیراگراف لکھیں گے، ڈیفرنٹ جگہوں سے یاد کیے ہوئے چیزیں ریپروڈیوس کریں گے، تو جو آپ کے پیپر چیک کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، وہ ایک نظر میں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں یا کہیں سے یاد کیا ہوا ہے وہ آپ جو نا یہ لکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے سینٹینسز چھوٹے رکھیں۔ نیکسٹ ویری امپورٹنٹ، آپ ورڈز جو ہیں وہ ایزی ورڈز استعمال کریں، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ورڈز استعمال کریں، اور خوش خط ہونا جو ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہے۔ یہ جو چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو گرامر کے بارے میں بتایا ہے، اسپیلنگ کے بارے میں بتایا ہے، سنٹیکس کے بارے میں بتایا ہے، اور شارٹ سینٹنسز کے بارے میں بتایا ہے، یہ سارا فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کے ایگزامینر کو۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جہاں سے اس کو تھوڑا سا بلاک کسی کو نظر آتا ہے تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوگا، جب وہ خوش خط ہوں گے آپ، وہ ایزیلی پڑھ سکے گا، چھوٹے سینٹنسز ہوں گے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے گا، تو آپ کو ہائی سکور ملنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور میرا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے اس کی بنا پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین لرننگ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ۔ یہ جو لرننگ انوائرمنٹ کے بارے میں جو کچھ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ لیٹ 40s اور ارلی 50s میں جو ہے ریسرچ ان ہیومن لرننگ جو ہے وہ بڑی پیک پہ تھی۔ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ریسرچرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو کنسنٹریشن لیول ہے
اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے، میموری کو کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور لرننگ کرو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو میں آپ کو سجیشنز دے رہا ہوں، یہ سارا ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ نے جو کام کیا ہے اس میں سے میں نے پوائنٹس جو ہے وہ اخذ کر کے ایکسٹریکٹ کر کے وہ میں آپ کو جو نا بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ ایکسکلوسیو جو ہے پلیس آپ کے پاس ہونی چاہیے اسٹڈی کے لیے۔ اب ایکسکلوسیو پلیس جب ہوگی تو دوسرے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ دوسرے لوگ جب ڈسٹرب نہیں کریں گے تو کنسنٹریشن لیول جو ہے آپ کا بہتر ہوگا اور لرننگ جو ہے وہ ایزی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہوں وہاں ایئر کا پراپر وینٹیلیشن کا جو نا انتظام جو نا ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا، آپ کے برین سیلز جو نیورونز ہیں ان کو چاہیے، ان کی غذا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آکسیجن اور شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آکسیجن آپ کو چاہیے، جیسے آپ دیکھیں ہم اونچا سانس لیں ایسے کر کے تو آپ ایک دم جو ہے نا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے برین سیل کو ایکسٹرا آکسیجن پہنچتی ہے اور وہ کمیونیکیشن میں بڑا ایزی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی پلیس سلیکٹ کریں جہاں کے وینٹیلیشن کا پراپر جو ہے نا بندوبست ہو۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے آپ کی باڈی کے حساب سے، یعنی اگر سردیوں کے دن ہیں تو ہیٹنگ کا جو بھی بندوبست آپ کی باڈی کے مطابق جو ہے، کسی کو کم ضرورت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے۔ گرمیوں کا دن ہے تو کولنگ سسٹم کیسا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کمفرٹ ہے یہ بھی آپ کا لرننگ کرو جو ہے نا وہ بہتر کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کوائٹ انوائرمنٹ۔ اب اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو عادت ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی سائنٹیفک جو ہے نا وہ پروف نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک ہوگا تو آپ کا لرننگ کرو جو ہے نا وہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ میوزک لگایا ہوا ہے اور آپ کی کنسنٹریشن کا لیول وہ نہیں ہوگا جو کہ ایک کوائٹ ایمبینس میں جو نہ ہوگا، کیوں کہ آپ کی جو آڈری پرسیپشن ہے، جو سینس ہے، اس کے اندر جو آواز جا رہی ہے وہ آپ کی برین میں جا رہی ہے اور آپ کے برین سیل جو ہیں مستقل جو ہے نا کام کر رہے ہیں اس پہ، اور اس کو اس کا انالیسس کر کے یا اس کو ایسوسیٹ کر کے آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں میوزک جو ہے یہ آپ کے لیے ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ وقت بیٹھ کے لینتھ آف سٹڈی آپ کا زیادہ ہوگا لیکن لرننگ جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوگی۔ سو نوائز جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، میوزک وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ تاکہ اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کر سکیں۔ پانچواں میرا پوائنٹ جو نا وہ یہ ہے، ایسا انوائرمنٹ ہو جو کہ سلیپ انڈیوسنگ ہو، اس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی بہت ایزی چیئر ہو ہے، بیڈ پہ جو نا وہ لیٹے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بھی جو ہے وہ کنسنٹریشن لیول بہتر نہیں ہوتا اور آپ کا ٹائم جو ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے 8 گھنٹے جو نا پڑھ لیا، لیکن 8 گھنٹے میں وہ 8 گھنٹے اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے۔ پھر یہ ہے چھٹا پوائنٹ میں ہے، یہ کویسچن بہت پوچھا بھی جاتا ہے کہ ٹائم آف دا ڈے اینڈ لینتھ آف اسٹڈی جو ہے نا، تو اس میں کوئی جو ہے نا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو پرسنالٹی کو بہتر لگتا ہے یا جو بھی آپ کی ہیبٹس ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس حساب سے جو ہے نا وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ پرفیکٹ حالت میں جو نہ ہونی چاہیے۔
सातवां जो मेरा पॉइंट जो है ना वो है इंटरवल और उसके जो ब्रेक लेते हैं स्टडी के दौरान, ये कितना जो है ना होना चाहिए। ये भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को जो है वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनका तो ये है कि 90 मिनट से लेके 2 आवर्स तक जो है ना इससे ज़्यादा जो है ना कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो है ये ब्रेन आपस में जो ब्रेन सेल्स हैं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा 10 मिनट्स का रेस्ट मिल जाए तो फिर से दोबारा से वो बेहतर होके और अच्छे तरीके से लर्न जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक और भी है कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं उनको ज़रा ब्रेक ज़्यादा चाहिए होती है। इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं, इंट्रोवर्ट आपको ये मैं बताता चलूँ कि इंट्रोवर्ट ये है कि आप अपनी किताबों में खुश रहते हैं, आप जो इंटरनल माहौल पसंद करते हैं, आप मेल मुलाकातें ज़्यादा और बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, होटलिंग करना, ये आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। जो कैंडिडेट्स या तलबा ऐसे हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं जिनको बाहर, उनको ज़्यादा जो है ना लेंथ ऑफ स्टडी जो वो काम रखें, 1 घंटे के बाद ही 10 मिनट्स का जो ना वो ब्रेक ले लें। अगेन ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिसकी बना पे मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ। 8th पॉइंट ये है कि मेमोरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आपने याद करना, उनकी कोशिश करें कि वो सुबह के वक्त रखें। और जो एनालिटिकल काम आपने करना है, जो एसोसिएशन का काम करना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसके बाद आपने दूसरी उससे मिलती चीज़ पढ़नी है, या एक चीज़ आपने पढ़ी है और उससे फर्दर उसको पढ़ना है, तो वो चीज़ें सारी जो हैं एसोसिएशन, एनालिटिकल या सिंथेसाइज करने वाली चीज़ें जो हैं, या जिसमें आपको एवेल्यूएशन वगैरह करनी है, ये जो है ये आफ्टरनून या नाइट में जो ना वो करें। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं जब वो इंडिविजुअल यानी अकेले बैठ के जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का ये है कि वो पसंद करते हैं कि वो ग्रुप में बैठ के जो है ना वो स्टडी करें। और फिर यहाँ से एक और नेक्स्ट पॉइंट जो 11th है ये पैदा होता है कि जी हमें इंडिविजुअल स्टडी बेहतर है या कि ग्रुप में स्टडी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये दोनों मेथड जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। एग्जामिनेशंस जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए इन दोनों मेथड्स का बहुत ही फ़ायदा है। और बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप एक छोटा सा ग्रुप बना लें 4-5 लोगों का, या जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट जो वो आप तकसीम कर लें। और कोई जो है कैंडिडेट किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा होगा, जिसमें जो कंफर्टेबल फील करता है वो या कॉन्फिडेंट फील करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से आता है, वो सब्जेक्ट उसको दे दिया जाए और उसको कहें कि जी आप इसको डीपली स्टडी करें, आप खुद भी स्टडी करें। और उसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने जो है ना इंडिविजुअल स्टडी करनी है, उसके बाद आप ग्रुप में बैठें और एक जिसकी बारी है कैंडिडेट की एक सब्जेक्ट के बारे में, उसको आपको पढ़ाने दें। जब वो पढ़ाएगा तो आप क्वेश्चन जो ना पूछेंगे ना। ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के अंदर। हम तो बल्कि ट्रेनिंग के दौरान ये स्टाफ कॉलेज यानी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तमाम लेवल के कोर्सेज में ये इसकी एवेलुएशन करते हैं कि जो ऑफिसर्स क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है कि आपकी इनसाइड सब्जेक्ट्स के बारे में कितनी हैं। तो आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑलमोस्ट आप तमाम क्वेश्चंस जो है ना वो कवर कर लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है लर्निंग का। इससे आपका लर्निंग कर्व जो है वो बहुत बेहतर होगा। तो अगला मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है 12वां, वो ये है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको आप ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल से ये है
کہ لیس ٹائم میں آپ زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ ادھر ادھر آپ کا دھیان نہیں جائے گا. 1 گھنٹے میں آپ کا اگر کنسنٹریشن، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کنسنٹریشن لیول آپ کا انکریز ہوتا جائے گا. آپ کو تھوڑا سا صرف پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کورس کرنے کے لیے آتے ہیں اور چونکہ وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت دیر سے جو ہے انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوتی، تو ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. بٹ ود ان اے ویک ان کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بہتر ہونے سے لرننگ جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. ایک اور 13واں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرسنل پرابلم ضرور ہوتی ہے. گھر کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہو سکتی ہیں، کچھ اور پرابلم ہو سکتی ہے. اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور اس کو اوائڈ کر کے ہی آپ کنسنٹریشن لیول جو ہے نا اپنا انکریز کر سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس سے جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور آپ اپنے آپ کو سگنل بھیجیں کہ نہیں آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی اسٹڈی، تو یہ سلولی آپ جو پرسنل پرابلمز ہیں وہ آپ کی دور ہوتی جائیں گی اور آپ کا 14واں میرا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے فرام ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ، اس سے بہت اسٹڈی ہوئی ہیں، کو کہتے ہیں کہ جی ہاف آف دا ٹائم جو آپ کا اسٹڈی کا جو ہے وہ ریکال کرنے پہ جو ہے آپ اسپینڈ کریں. کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے مارننگ میں اٹھ کے پڑھنا شروع کیا، آفٹرنون میں تک پڑھا ہے، آفٹرنون میں پھر آپ اسی کو ریکال کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے برین سیلز جو ہیں بڑا ایکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ، جو کہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیمیکل جس کے ساتھ ایک برین سیل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، جب آپ ریکال کرتے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ریکال کرنا، اور جب اس کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوں گے اور کویسچن آپ کے سامنے ہوگا تو بڑی تیزی سے آپ کے یہ برین سیل جنہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اور لیس ٹائم میں آپ سارا اپنا جو ہے نا پیپر مکمل کر سکیں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے، میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ 15th پوائنٹ ہے کہ جناب میں نے 20 گھنٹے میں اسٹڈی کرتا ہوں. جناب یہ 20 گھنٹے اسٹڈی کرنا جو ہے یہ انتہائی نان پروڈکٹیو ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لرننگ کرو جو ہے وہ ڈکلائن کر چکا ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن چیزیں تھرو نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیند جو ہے وہ پوری کریں. نتھنگ لائک سلیپ. یہ نیند جو ہے یہ آپ کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے پہلے کی طرح جو نا وہ فریش کر دیتی ہے، اور آپ جو ہے اچھے طریقے سے آپ کی اسٹڈی جو ہے نا وہ جاری رکھ سکتے ہیں. ایسپیرنٹس ایک بات ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، پلیز پے اٹینشن. نو ڈرگس ایٹ آل ڈیورنگ پریپریشن آف ایگزامینیشن. میں بہت سے لوگوں سے کو جانتا ہوں جو جاگنے کے لیے ڈرگس لیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سونے کے لیے لیتے ہیں. دونوں ٹائپس جو ہیں وہ اپنے برین سیلز کے جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک پھر یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. یہ تیاری کے لمحات کے دوران آپ نے نیورونز کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں، یعنی ان کو آکسیجن اور شوگر بہم پہنچاتے رہیں، جس سے کہ انہوں نے انرجی بنانی ہے، وہ انرجی جو ہے وہ آپ کے کام چنانی ہے.
آپ نے تیاری مکمل کر لی، اب آپ نے کمرے امتحان میں جانا ہے. گو دیئر ود پازیٹیو مائنڈ، اور ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ، بالکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ. جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیتا ہے، تمام ٹیکنیکس جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے، پھر وہ جو گراؤنڈ میں جاتا ہے تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنی ایبیلٹیز کو ڈسپلے کر سکوں گا. while attending the paper, no stress out at all. ٹھیک ہے، بلکہ ای یو اسٹریس جو ہے نا وہ آپ کا اس کا لیول اپ ہونا چاہیے. ای یو اسٹریس جو ہے یہ گڈ اسٹریس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آپ کے اندر انتھوزیازم پیدا کرتا ہے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ کویسچن پیپر آپ آیا ہے اور یہ سارا مٹیریل آپ نے پہلے سے جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی ایبیلٹیز جو ہیں، انٹلیکچوئل سکلز، کوجنیٹیو سکلز، یہ ساری ڈیولپ ہو چکی ہیں، تو آپ کو پیپر کرنے میں مشکل تو پیش آنی نہیں ہے. لیکن کسی قسم کا آپ نے سٹریس نہیں لینا. اور ایک اور ایموشنل سٹیبلٹی لیول جو ہے آپ نا، یہ بہت آپ نے ہائی رکھنا ہے. ایگزامینیشن ہال میں جب جاتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جی پیپر لیٹ آیا ہے، ایکسٹرا شیٹ آپ کو چاہیے تو وہ نہیں مل رہی، یا آپ کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو پانی جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے، بعض دفعہ انویجلیٹر جو ہے وہ آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیپ یور کول، ڈونٹ پے اٹینشن ٹو اینی تھنگ ایلس بٹ کنسنٹریٹ آن یور پیپر. I am sure you will display your abilities. اور اس کے بعد انٹرویو، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، اور انٹرویو کی باری آئے گی تو اس کے لیے ہم ایک علیحدہ جو ہے نا ویڈیو بنائیں گے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے جو کہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی، یہ انٹلیکچوئل اور کوجنیٹیو سکلز جو ہے نا وہ کیسے ڈیولپ کرنی ہے، میموری کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. اتنی دیر میں یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، ان کو اسٹڈی کر کے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ.